बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 अगस्त साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। आज अहम तरीन गुफ्तगू है, अहम तरीन स्टोरी है एक, उस पर बात करेंगे और उसके पीछे अवामिल क्या हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या जो कुछ ज़ाहिर किया जा रहा है हदफ भी वही चीज़ है या हदफ कुछ और है। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे और इस वक्त मेरा इशारा जो है वो है जनरल आसिम सलीम बाजवा। और जनरल आसिम सलीम बाजवा जो हैं जी, उनके बारे में आजकल बड़ी जनाब ब्रेकिंग के तौर पे ख़बरें शाया करने की कोशिश की जा रही है और ये ज़्यादा बहस इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पे तानो तशनी की जा रही है कि है कोई जनाब माई का लाल, है कोई सुल्तान राही, है कोई मुस्तफ़ा कुरैशी, है कोई टार्ज़न जो इस खबर पे बात करे। इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है और जनाब पता नहीं, ये कहा जा रहा है कि हमने वो 7 समंदर पार से जो छुपे राज हैं वो फाश कर दी है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो देखना ये है कि मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि ये जनरल आसिम सलीम बाजवा से इतना प्यार क्यों है, इन लोगों को इतना लगाव क्यों है और बाकी किसी से इतना प्यार क्यों नहीं करते ये लोग और बाकी लोगों के पीछे क्यों नहीं गए। और ये तो खैर एक अलग बात है ना कि उसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है और जो असासे बताए जा रहे हैं उनके पीछे राज क्या हैं, क्या वाकई उनके हैं या नहीं हैं और क्या ये सवालात हैं। मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न भी। पहले मैं सवालात बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि असल जो बात है कि आसिम सलीम बाजवा का इंतखाब इन दिनों क्यों किया गया है और वो किस किस ग्रुप को, किस किस पार्टी को, किस किस क्या कहना चाहिए कार्टेल को वो खटकते हैं और वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जनाब एक कैंपेन शुरू हो गई, क्योंकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तो बेशुमार हैं और काबीना के अरकान भी बहुत हैं और रिटायर्ड जर्नल भी बहुत हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी बहुत हैं, लेकिन इनका इंतखाब क्यों किया गया ये चीज़ बताऊंगा। और इनमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं है ये जनरल आसिम सलीम बाजवा खुद बताएंगे। लेकिन ये बात एक बता दूं कि बैकग्राउंड ज़रा आसिम सलीम बाजवा का ज़रा सुन लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक बतौर कर्नल रह चुके हैं, गालिबन ADC उनको कहते हैं, वो रह चुके हैं और उनके स्टाफ अफसर रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ के। अब परवेज़ मुशर्रफ से किसको तकलीफ़ है और उन दिनों में आपको मालूम है कि एक NRO भी हुआ था, उसके भी सारे राज जो हैं उनके जहन में मौजूद हैं। फिर उसके बाद एक और है, फिर ये आगे DGISPR के तौर पे, DGISPR के तौर पे मेजर जनरल के तौर पे आए और जनरल कयानी से जनरल राहील शरीफ तक का सफ़र उनके साथ रहा। फिर इन्होंने ISPR को एक नई सिमत दी और एक इदारे के तौर पे खड़ा किया और ISPR को एक पूरा इदारा बनाया, सिर्फ प्रेस रिलीज़ की हद तक नहीं, और उसमें सोशल मीडिया के एलिमेंट और उसमें हाइब्रिड वार जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वार, वो एक पूरा डायरेक्टोरेट बनाया और इसी वजह से उनको प्रमोट भी, उनकी प्रमोशन हुई लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे, लेकिन उनको ISPR में ही रखा गया बतौर लेफ्टिनेंट जनरल और उनको कहा गया कि जनाब आप यहाँ ही काम करेंगे और ख़ास तौर पे अपग्रेड की गई पोस्ट DGISPR की, वरना वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल तक की गई थी और उसके ऊपर नहीं थी। अब जैसे ही जनरल बाजवा गए हैं, रिटायर हुआ और कोर कमांडर बने और उसके बाद जब DGISPR आसिफ इफ्तिखार आए तो मेजर जनरल थे और अब भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, वो वापस उसी। तो ख़ास तौर पे इन्हीं के लिए और जनरल राहील शरीफ ख़ास तौर पे उनके बारे में एक क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता, उनकी डिग्निटी के बारे में, उनके वक़ार के बारे में, उनकी ऑनेस्टी के बारे में।
اور وہ بڑی صاف ستھرا کیریئر. ایون جنرل راحیل شریف وہ ہیں جناب کہ جنہوں نے خاص طور پہ میں بتاؤں گا کہ ان کو آفر کی، ان کو کھلی آفر تھی دھرنے کے نتیجے میں کہ جناب آپ آئیں اور اقتدار سنبھالیں، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس وقت DGISPR کون تھے؟ اس وقت تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ. اور اس وقت بھی جتنے بھی مذاکرات ہوئے اور جتنے بھی پیغام رسانی ہوئی وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ ان رازوں کے امین ہیں. اور پھر جو مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں جنرل راحیل شریف کو نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے اپوزیشن کے ساتھ ہمارے بہاف پہ بات چیت کریں. اور جب وزیر اعظم عمران خان اس وقت وہ تھے دھرنے کے لیڈر، جب جنرل راحیل شریف نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور جب یہ چیزیں اپوزیشن کو پتہ چلیں، کیونکہ اپوزیشن تو بڑی سمجھ رہی تھی کہ بس نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا بدل کے کیا نواز شریف صاحب سارے کے سارے تبدیل ہو گئے ہیں، یہ اس وقت ایک ڈیموکریٹ بن چکے ہیں اور یہ کسی صورت میں فوج کو انوالو نہیں کریں گے سیاسی معاملات میں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ جناب جنرل راحیل شریف سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، جنرل اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جب اپوزیشن نے شور مچایا تو نواز شریف صاحب نے کہا، یعنی کہ ان کے ماؤتھ پیسز جو تھے آفیشیلی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو کہا ہی نہیں. تو وہاں پہ پھٹا پڑ گیا. اور کیونکہ نواز شریف کو پارلیمان میں محمود خان اچکزئی اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آپ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ ادھر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے، دھرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کرے. اس وقت جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ آج بھی محفوظ ہے، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کا متن بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے کہنے پہ ہی جنرل راحیل شریف نے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سارے معاملات نکل گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آ گئے. جب جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے آنے پہ آپ کو پتہ ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، مریم بی بی نے بھی تقسیم کی اور کچھ میڈیا ہاؤسز نے بھی تقسیم کی، اور جناب والا نواز شریف صاحب، پرویز رشید صاحب اور ان کے بہت سارے لیڈرز، زبیر صاحب، گورنر سندھ تھے، انہوں نے بھی مٹھائیاں تقسیم کی کہ جناب ہم نے فوج فتح کر لی ہے، GHQ آج کے بعد ہمارا، اور ہم جو پرچی بھیجیں گے وہی کچھ ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے، چن چن کر بدلہ لیں گے. اور چن چن کر بدلہ، اچھا اب یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب آرمی چیف آتے ہیں تو پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی ہوتی ہیں، اور جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ اپنا ٹینیور DGISPR کے طور پہ ان کی فیلڈ ڈیوٹی ان کی وہاں سے تبدیل ہونی تھی، ان کو فوری طور پہ ایک غیر معروف جگہ پہ ٹرانسفر کیا گیا. اور میں پورا یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں، بہت دلچسپ ہے. اور ان کو فوری طور پہ کور کمانڈر نہیں بنایا گیا. اور اسی طریقے سے ایک دو اور کور کمانڈر تبدیل ہوئے. تو جناب اس وقت نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے یہ کہا اور میں اس کا یعنی شاہد بھی ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں میرے کولیگ جو ہیں ARY کے، بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ کراچی میں ہم نے ایک ایونٹ رکھا تھا تو اس میں گفتگو ہوئی، پھر ایک اور جگہ پہ ہوئی. تو ان کے گورنر تھے مسلم لیگ نواز کے، اور ان سے ایک ملاقات ہوئی ہم سب کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم نے کیسا انتقام لیا ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ سے، اور انتقام ایسا لیا ہے کہ ان کو ہم نے ایسی جگہ ٹرانسفر کروایا ہے کہ وہ بس ساری عمر وہ بندوقیں صاف کرتے رہیں گے. تو اسی طریقے سے ایک دور، تو وہ اس کو کریڈٹ لے رہے تھے
اپنے پہ کہ جناب یہ سب کچھ ہم نے کروایا ہے۔ جب یہ ہوا اور اس کے بعد پھر اگلی بات بھی چلیں، ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ انہی دنوں DGISI کے طور پہ اپوائنٹ ہو گئے جنرل نوید مختار۔ تو وہ چونکہ عزیز داری تھی ان کی، جو ہے مریم بی بی کے سمدھی چودھری منیر صاحب، ان کے ساتھ عزیز داری تھی، اور چودھری منیر صاحب تھے سمدھی مریم بی بی کے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کہا لو جی ISI بھی آج کے بعد ہمارا ہو گیا، اب ہم ISI میں بھی چن چن کے بدلے لیں گے جو دھرنے کے دوران ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ چیزیں تھی۔ وہ حامد مختار صاحب بھی بہت اچھا ٹینور پورا کر کے گئے، اور انہوں نے بھی اپنی ادارے کے ساتھ کھڑے رہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے بھی اس دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے لگے کہ جناب حامد مختار صاحب جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو۔ تو وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہی جنرل عاصم سلیم باجوہ کو کور کمانڈر کوئٹہ لگا دیا گیا۔ جب وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے۔ پھر وہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، انہی کے ٹینیور میں وہ پاناما ہوا، اور پاناما سے جو کچھ ہوا آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جنرل عاصم سلیم باجوہ سے تکلیف کیا ہے؟ اب جنرل عاصم سلیم باجوہ سے تکلیف یہ ہے جناب کہ سب سے پہلے یہ ٹرینڈ چلا انڈین آرمی کے ایک آفیسر نے، ریٹائرڈ آفیسر ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ چلایا، وہاں سے اب پاکستان میں تشریف لا چکا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو اصل تکلیف کیا ہے، انڈیا میں تکلیف کیا ہے، وہ ہے سی پیک کی، اور اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں جنرل باجوہ۔ اور آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہو کے آ چکے ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے، اور سی پیک جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، انبلیویبل اس میں ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ پچھلا آپ بھول جائیں گے پروجیکٹ جو آنے والے پروجیکٹس ہیں۔ سی پیک سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سی پیک میں پہلے ایران آیا، یہ بن گیا ایران چائنا پاکستان کوریڈور، اکنامک کوریڈور۔ پھر اس میں اگلا جو ہے وہ ہے نیپال کو گوادر کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ چابہار اور گوادر کو۔ تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ انبلیویبل ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان یہ جو آج کل دوستوں کے روپ میں دشمنیاں نبھا رہے ہیں، جو ہمارے دوست ممالک، بردر ممالک، اگر یہ ہمارا سی پیک چل گیا اور یہ کامیاب ہو گیا اور اس کا فیز 2 فیز 3 بھی پورا ہو گیا، تو ہمیں پیسے ہم لینے والے نہیں، ہم پیسے دینے والے بنیں گے۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہوگا، ہماری اکانومی اتنی بہتر ہو جائے گی کہ ہم پیسے دینے والے بنیں گے، ہمیں پیسے لینے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے ان کے پہ جو الزامات ہیں وہ کیا ہیں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ پولیٹیکل فیس نہیں ہیں، اور آپ کے تانے بانے جو ہیں وہ ان سے نہیں ملتے، تو آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوتا ہے، اور تھرو بینکس پیسے جاتے ہیں، تھرو بینکس ساری ترسیلات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ امریکہ میں یا برطانیہ میں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے، اور ان کی یہ ایک اور بات کہ یہ دشمنی کسی اور سے ہے، دشمنی ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور اگر یہ بھائی اتنے ہی آپ لوگ ٹارزن ہیں تو پھر آئیں کسی اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ DGISPR تھے، جب یہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے،
یہ سب کچھ تھے تو اس وقت بھی آپ آتے، تو اب جو آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں، تو جناب ہمارا تو یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کام شروع کیا گیا تھا، اور اس کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ گوسلوں کی پالیسی آ جائے گی، نیا افسر آئے گا، نئے معاملات سمجھیں گے، کس طریقے سے سمجھیں گے، تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اور یہ بندوقیں صاف کرنے پہ لگایا تھا، لیکن پھر جنرل باجوہ نے ہی ان کو کور کمانڈر کوئٹہ لگایا تھا، اور پھر اب عمران خان صاحب نے ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ تو تکلیفیں کچھ اور ہیں، دردیں کچھ اور ہیں۔ آپ نے فوج کو گالی دینی ہے براہ راست دیں تاکہ پتہ بھی چلے آپ کے مسلز کتنے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی ایجنڈا پورا کرنا ہے تو آپ کریں۔ تو یہ چیز تھی جناب۔ فی الحال تو یہی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ان کے تانے بانے آپ دیکھیں تو وہ سارے ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ مسئلہ عاصم سلیم باجوہ سے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ لفظ جنرل لگتا ہے اور وہ کچھ اہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔